आज सबसे पहले तो एक गम और खुशी की खबर है। खुशी इसलिए कि शहादत जो अल्लाह की तरफ से नसीब हो वो दायमी ज़िंदगी की बिशारत होती है, बहुत अजीम खबर होती है और पिछलों के लिए गम भी होता है उसमें। तो आज की खबर में ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पोता जो एक बहुत ही आला दर्जे का वक्फ़ ज़िंदगी था, उनका नाम था ग़ुलाम क़ादिर, और बहुत अच्छी तालीम हासिल की, लेकिन क़तन दुनिया की परवाह नहीं की और वक्फ़ के लिए पेश कर दिया अपने आप को। तो इस ख़्याल से आज सबसे पहले जो नज़म आपके सामने पेश की जाएगी वो है हो फज़ल तेरा या रब या कोई इब्तला हो फज़ल तेरा या रब या कोई इत्तला हो, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो, मिट जाऊं मैं तो इस लश्कर जंगवी के 4 इश्तिहारी बदमाशों ने उनकी कार समेत उनकी लाश को जला देना मकसूद था, जिसमें दहशतगर्दी के जदीद तरीन हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और बहुत सी कलाशनकोफ़ें भर दी जानी थीं कि इनको शियों पर ख़तरनाक हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जाना था। और ये इल्ज़ाम लगता कि सारे पाकिस्तान में जो असलहा तक़सीम हो रहा है, ख़तरनाक और बदमाशियाँ की जा रही हैं, ये जमात अहमदिया करवा रही है। उम्र मेरी कट जाए काश यूं ही। उसको समझ आ गई कि ये एक बहुत ख़तरनाक साजिश है, चुनांचे उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि उसको क्या तकलीफ़ दी जा रही है। उसके गले घूंटने की कोशिश की गई, उसको अंदर खंजर मार के भी मारने की कोशिश की गई ताकि वो बच के बाहर ना निकल सके। बड़ी सख्त जानी के साथ सारे मसाइब बर्दाश्त करते हुए वो इनके जंगल से निकलने पर कामयाब हो गया और ये पसंद किया कि सड़क पर उसका खून बह जाए ताकि जमात अहमदिया इसके इस साजिश के बदसरा से महफूज रहे। आखिर दम तक इनसे लड़ता रहा, सड़क पर बाहर निकलकर इनकी गोलियों का निशाना बनना कबूल कर लिया। तेरे सजदे में और सामने खुदा हो। इस शहादत का ये पहलू ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि क़यामत तक शहीद के खून के हर क़तरे को आसमान अहमदियत पर सितारों की तरह जगमगाता रहेगा। बस ए शहीद, तू हमेशा ज़िंदा रहेगा और हम सब एक दिन आकर तुझसे मिलने वाले हैं। जिंदाबाद ग़ुलाम क़ादिर शहीद, पाइंदाबाद। उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। मैं इसकी खूबियों पर गहरी नज़र रखता था, मैं जानता था कि क्या चीज़ है। इस वजह से मैं बहुत ही प्यार करता था, गोया ये मेरी आंखों का भी तारा था। मुझे सिर्फ एक हसरत है, काश कभी लफ्ज़ों में उसको बता भी दिया होता। नाज भी है और गम भी है, इन दोनों जज्बात ने मिलकर कभी मेरे दिल पर ऐसी अलगार नहीं की जैसे क़ादिर शहीद की शहादत ने की है। Despite his personal pain, Hazrat Khalifatul Masih's first priority is to console the martyr's young family. वहाँ हज़रत खलीफतुल मसीह रावे रहमतुल्लाह का फ़ोन आया, मेरे से बात हुई तो हजूर बहुत रो रहे थे और हजूर ने मुझे पहला जुमला ये फरमाया कि नुच्छो
اللہ میاں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گلشن کا سب سے خوبصورت پھول چن لیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت صاحب نے بہت دعائیں دیں. پھر حضرت صاحب نے آخر میں فرمایا کہ میری نچھو بیٹی کا خدا حافظ ہو. The kidnapping took place on the outskirts of Rubwa. This town is overseen by Pakistan's Nazir Ala, a position held for many years by Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad. یہ بات میں نے کبھی آج تک نہیں بتائی، یہ نوٹ کر لیں. جہاں صاحبزادہ مرزا منصور ہیں صاحب بیمار ہوئے نا، مطلب جتنی میں دعا کرتا تھا، میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے 2000 میں ریٹائر ہونا تھا. میں نے کہا میاں صاحب کو ہر صورت میں 2 سال زندگی دے اور نہیں کچھ دینی تو میں ریٹائر ہو جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں کون ناظرہ آئے، کون ہے، میری کس کا بنے میری عادتیں خراب کی ہوئی ہے میاں صاحب نے، بڑی شفقتیں ہیں. تو میں بڑی دعا مانگی. میاں صاحب بہت ہو گئے. یہ کون ہے؟ اور بچے دیکھو کس طرح سے کوئی پیار سے سلام کر رہے ہیں. مرزا مسرور احمد صاحب، وہ جو یہاں بھائی منصور کے ساتھ لندن آئے تھے نا، اور ہمارے ساتھ ہارلی پول وغیرہ کا سفر بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ بہت مزہ آیا تھا نا. یہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں. اب یہ ناظر اعلیٰ ہیں وہاں. جب ابا نے حضرت صاحب کے ناظر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا خطبے میں پھپھا جان کی فات کے بعد، واپس آئے تو بہت خوش تھے. ابا فائزہ کو شاید بتا چکے ہوئے تھے، ہمیں تو بہرحال نہیں پتا تھا. کہتے ہیں واپس آ کے میز پہ کہہ رہے تھے کہ کیسا لگا میرا انتخاب، بتاؤ. بہت خوش تھے، ایکسائٹڈ بھی تھے. مجھے تو خیر بہت اچھا لگا تھا. میں نے کہا ابا بہت اچھا ہے. میں نے کہا حیرت تو ہوئی ہے لیکن بہرحال بہت اچھا ہے. ابا کہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، ہر ایک جو آتا جاتا تھا کہ کیسا لگا تم لوگوں کو، کیا میں نے مطلب جو میں نے چنا جس کو وہ تم لوگوں کو کیسے لگے. ہر صاحب ناظرہ بن گئے. تو انہوں نے ایسی شفقت کی، میر صاحب انہوں نے ایسی شفقت کی کہ مجھے میاں منصور احمد کو بلا دیا. ربوہ میں کافی حد تک سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، لوگوں کو میں شعور پیدا ہو چکا ہے. خدا کرے حضور کی خواہش کے مطابق ربوہ ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور غریب دلہن کی طرح سجا ہوا شہر بن جائے. اور چونکہ وہ میرے خالہ زاد ہیں، بیگم صاحبہ بھی، میں دونوں میرے خالہ زاد ہیں، اس لیے وہ ہر روز جس طرح خاندان والے جمع ہوتے ہیں افسوس کرنے، اس طرح وہ ہر روز آیا کرتے تھے. دکھ تھا، پوری فیملی کے لیے بڑا دکھ تھا. لوگ بھی جو روا کے تھے ان کے لیے ایک دکھی واقعہ تھا. تو جب وہاں پہ افسوس کے لیے حضور ابھی آ رہے تھے گھر راستے میں، تو اس کو پیغام آیا کہ ابھی حضور نے بات کرنی ہے تو اب گھر آ جائیں. تو قلم رابر رحمہ اللہ نے سے ان سے فون پہ بات ہوئی اور واقعہ شہادت پہ ان سے ڈسکس ہوا. شروع میں ذرا سے مطلب یہ کنفیوز تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادر کو کیوں انہوں نے مارا. ابھی اور بھی بڑے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی اور پہ ہاتھ ڈالتے. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابا کو غالباً بتا دیا تھا کہ کس وجہ سے اس کو پکڑا تھا انہوں نے. کیونکہ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام پڑھ کے سناتا ہوں، جس کا اطلاق لازماً مرزا غلام قادر شہید کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سوا ہو نہیں سکتا. 1904 میں 25 نومبر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا، رد اللہ علیہ. تو آپ نے اس کو قادر پہ چسپاں کیا تھا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے. تو وہ الہام اس شوق میں ذرا میں دیکھوں تذکرے میں، تو میں تذکرہ پڑھتی تھی تو اچانک مجھے ایک دم ایک اور الہام پہ نظر پڑی حضرت مسیح السلام کے، انی ماں کا یا مسرور. اور میرا ذہن سیدھا صاحبزادہ مرزا مسرور احمد کی طرف گیا کہ یہ نام سے خوشخبری ہے تو یہ صاحبزادہ صاحب کے متعلق ہوگا. اب میں اس وقت عدت میں تھی
اور صاحبزادہ مرزا مسرور احمد اور آپ کی بیگم صاحب امتصبو بیگم صاحبہ یہ امی کے گھر آئے ملنے اگلے دن یا اسی رات، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے ان کو علیحدگی میں، بالکل علیحدگی میں میں نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک الہام پڑھا ہے، مجھے آپ کے متعلق لگ رہا ہے. تو جب میں نے الہام دکھایا، بالکل وہ دونوں لا علم تھے اس سے پہلے اس الہام کے متعلق. تو مجھے یاد ہے کہ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد بالکل خاموش ہو گئے یہ پڑھ کے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. میں نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر قادر کے متعلق الہام پورا ہو گیا ہے تو یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے متعلق بھی پورا ہوگا. ایک ایک الزام کو پڑھو، یاد کرو، قادیانی ملے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھو. طاقتاں کھان دیا ہے، انہوں نے دکاناں تے جان دیا ہے، انہوں نے ڈاکٹر تے حکیماں کو جان دیا ہے، سودے لیں دیا ہے. اور کوئی مرتد. میں نے ایک پمفلٹ لکھا 2 ورقی، ربوہ کا نام تبدیل کرو. میں نے سارے ملک میں تقسیم کیا. ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے اس لیے کہ ربوہ کا لفظ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور ان کو حق نہیں کہ ایسے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ اپنی کسی شناخت کے لیے استعمال میں لائیں. سو یہ چلتا رہا. ایک دفعہ پیش ہوا، دوسری دفعہ پیش ہوا، نام بدلا، کبھی ایک دفعہ صدیق آباد رکھا، کبھی کوئی نام رکھا، کوئی. بالآخر طے یہ ہوا کہ اس کا نام چناب نگر کیا جائے. اس کا پاکستان اسمبلی کا ریزولوشن بھی ہو گیا، سب کو ہو گیا. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو. تمام اسمبلی کے ممبران نے بالاتفاق یہ قرارداد منظور کی، ایک نے بھی اختلاف نہیں. اور یہ نام اب بدل کر نیا نام چناب نگر. جب روا کا نام تبدیل کرنے کے لیے قرارداد منظور ہوئی اور اس کا نام چناب نگر رکھا گیا تو مولویوں نے ایک یادگاری سٹون اڈے پر تعمیر کیا جس کے اوپر بعض قرآنی آیات تعمیر کی. تو ان کے خیال میں تھا کہ یہ شاید احمدی یہاں سیکھ پا ہوں گے، کوئی واویلا کریں گے. جب ان کی امیدوں پر اوس پڑی تو انہوں نے خود ہی نالی سے گند اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا، اور مورد الزام ہمیں ٹھہرایا. رکن اسمبلی اور مذہبی عالم مولانا منظور احمد کنیوٹی کے ساتھ ساتھ ہی یہ الزام لگایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے کارکنوں نے مرزا مسرور احمد اور ان کے قریبی ساتھی آیت قرآنی کی تحقیق کی ہے. ثابت ہونے کی صورت میں سزائے موت سنائی جاتی ہے. شاہد نماز BBC لاہور. بڑا فکر ہوا سارے جماعت کو ہی. ہم سب کٹھے گئے میاں مسرور احمد کے گھر، میاں صاحب گھر کے بتانے کے لیے. جب وہاں گئے تو میاں صاحب نے فرمایا کہ ناظرہ اللہ میں ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے لکھا؟ مجھ سے پوچھے ہی نہیں، پکڑتے پکڑ
عدالت کا اندرونی ماحول اس قدر ناگفتہ تھا کہ وہاں کسی وقت بھی کوئی صورتحال ایسی وارد ہو سکتی تھی کہ جس میں جانی یا نقصان کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز آئے جو کہ چچا قادر کی شہادت ہو چکی تھی، تو انہوں نے ایک حضور کو ایک بلٹ پروف ویسٹ نہیں ہوتی جو وہ دی کہ آپ چنی روڈ جا رہے ہیں، وہ تو مولویوں کا بڑا سخت گڑھ ہے اور اس طرح شہادت بھی ایک ہوئی ہے، تو کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پہن لیں تو یہ نہ ہو کہ فائرنگ وغیرہ ہو جائے آپ پہ نا۔ تو حسن نے مسکرا کے، یہ نہیں کہ حسن نے ان کو کہا کہ نہیں میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے، حسن نے بڑے پیار سے ان کو جزاک اللہ کہہ کے رکھ لی، پھر مسکرا کے کہتے کہ اس کو کیا کرنا ہے میں نے نا، کہہ کے حضور نے سائڈ پہ رکھ دی، حضور نے نہیں پہنی۔ محترم خواجہ سرفراز صاحب ایڈوکیٹ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کیس کو مطلب ہے نا پیش کیا۔ خواجہ صاحب سے محترم میاں صاحب نے کئی دفعہ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، تو خواجہ صاحب بڑی تحدی سے وہ کہتے تھے کہ قانون کی کتاب میں ضمانت کا کینسل ہونا نہیں ہے۔ پریشر بہت تھا ان پہ، یہ پریشر تھا کہ ان کو سزا دینی ہے۔ منظور چنوٹی کا وہ علاقہ ہے اور انہوں نے بے صاحب لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، شرارتی لوگ، وکیل بھی، دوسرے بھی، ان کے پاس اسلحہ تھا کافی۔ ان کا خیال یہ تھا اگر ضمانت لیتے ہیں تو یہاں فائرنگ ہوگی، ایسے حالات تھے۔ اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ جناب پولیس کی گاڑی وین لا کے انہوں نے کورٹ کے ساتھ لگا دی، عدالت کی دروازے کے ساتھ، تو ہمیں پک ہو گئی کہ اب انہوں نے یہی کرنا ہے۔ جب ہم پیش ہوئے تو جج نے تو وہی کرنا تھا، ہماری ضمانتیں کینسل کر دی۔ میں محترم میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو خواجہ صاحب گھبرائے کیونکہ ایک آدمی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہاں سے نکل جائیں۔ تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ماشاء اللہ ان کو بتا دو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر ہم باہر نکلے، باہر آ کے انہوں نے مجھے اور اکبر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا لی۔ محترم میاں صاحب نے ہمیں اپنا ہاتھ پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دشمن جو ہے نا جی پہلے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کو پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے جیل میں لے جانا ہے، لیکن وہ جو پولیس والے لے آئے تھے وہ بغیر ہتھ کڑی کے لے آئے تھے، بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کو اندر لے گئے۔ تو لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ حضرت کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے، مسلم اسلامی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے اور ناظر سے اعلیٰ صاحب بھی ہیں اور امیر مقامی بھی ہیں، تو ایک جنرل پبلک جو تھی نا، روا کے عام جو لوگ تھے، ان کو کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اس طرح ہو گیا، ہمارے لیڈر کو بیل کینسل کر دی گورنمنٹ نے، تو ان کو دکھ تھا اس بات کا کافی، اور جنرلی انگزائٹی تھی روا کے ماحول میں اس بات سے۔ نمازیں اپنی پوری تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ ایک دن تو پہلے دن جس دن ہم اریسٹ ہوئے ہیں تو جمعہ ہم نے یہاں تھانہ روا میں پڑھا تھا، تو محترم صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جمعہ نہیں پڑھانا، تو بہرحال میری بات مان لی اور جمعہ آپ نے پڑھایا، لیکن حکم دیا کہ نمازیں آپ نے ہی پڑھانی ہیں۔ پولیس اسٹیشن سے یہاں سے چلے ہیں تو اس وقت اکثر نمناک آنکھیں تھیں، ہر ایک کی برداشت ہوتی ہے، بعض بھی، لیکن بعض اونچی آواز سے بھی روتے ہوئے دیکھے ہمیں، اور درد مندی کی کیفیت تھی۔ راستے میں رکے کھانا کھانے کے لیے، اس وقت مجھے خیال بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، اور میں نے کہا سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سر کھانا کھا لو، میں نے کہا ابھی دل نہیں کر رہا کھانے کو، تو اس نے کہا چلو بعد میں کھا لینا۔ تو پھر جیل جانے سے پہلے حسن نے بلکہ کسی کو کہا کہ اس نے نا میرا مطلب کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہوا تو کھانا کھلا دینا۔ میں ڈپٹی صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا ڈپٹی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو کھڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ 800 کی انٹائٹل جیل ہے اور اس میں 2500 آدمی پڑا، تو میں جگہ کہاں سے لاؤں؟ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اس نے ساز باز کر لیا ہے دشمن سے۔ سارے جتنے بھی ریپسٹ، گینگسٹرز، کرمنل، جو مرڈرز جو تھے، قاتل جو تھے وہ، اور جو ٹیررسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے جو لوگ تھے نا جو مختلف کیسز میں انوالو تھے، وہ بھی سارے اس سیل کے اندر تھے۔ تو ورس مطلب کرمنل جو تھے نا، جو بھی کسی بھی کرائم کے اندر
انوالو کرمنلز ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تو جیل میں آپ کچھ بھی ویپنز بھی ہوتے ہیں, نائفس بھی ہوتے ہیں, خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لوگ آپس میں نا باتیں کر رہے تھے, کوئی نہیں رات تو انہوں نے یہیں رہنا ہے, رات کو ہم ان کو دیکھ لیں گے, یعنی کہ رات کو ان کو مار دیں گے. اگر 400 آدمی 4 آدمیوں کو مارے ہیں تو کیس بھی کسی بھی نہیں ہو سکتا. محترم میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ رات کے ہم 4 حصے کریں گے, باری باری سب جو ہیں اپنی ڈیوٹی دیں گے. اور قانون مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم معصوموں پر توڑے جاتے ہیں. یہ فقرہ بین ہی پاکستان پر چشمہ ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اطلاع آئی تھی وہاں سے کہ حضرت صاحب کو انہوں نے قید کر لیا. ان دونوں بھی ابا وہ کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے, بے چینی کہ نہیں بس مجھے بھوک نہیں ہے, تھوڑا سا کھا کے اٹھ جایا کرتے تھے. انتہا سے زیادہ فکر مند تھے. میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی تو وہ 15 کلومیٹر گئے تھے, واپس آ گئے. مجھے پتہ چل گیا کہ واپس آ گئے ہیں, تو میں گیا تو ان کو بتائی یہ صورت حال کہ وہ تو کھڑے ہیں یار. انہوں نے غصہ تو کیا انہوں نے کہ چلو چلتے ہیں جیل. جیل میرے ساتھ وہ آ گئے اور گھنٹی بجائی, پی این آیا, اس کو کہا یہ جیل پیرک نمبر 1 جو ہے اس کو ابھی خالی کراؤ, واش کرو اور پھر مجھے آ کے بتاؤ. یہ حکم ملا کہ ہم ان سب کو نکال دیتے ہیں, آپ کو یہاں رکھیں گے. تو انہوں نے بڑی ضد کی کہ یہ 4 بندے ہیں, ان کو کہیں اور رکھ لو, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کو ہی نکالنا ہے. جو دشمن تھے نا جی, انہوں نے ایک پیغام بھیجا ٹیلی فون پہ بات کی انہوں نے صاحب سے کہ تم مرزائیوں کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہو, ہم آپ کا بچہ پکڑ کے اغوا کر کے قتل کر دیں گے, تو ٹھیک ہو جائے, ان کو یہ پروٹوکول چھوڑ دو. اب جو ہے نا خطرہ یہ تھا کہ دشمن جو ہے نا کھانے میں زہر نہ ملا دے. تو صاحب کو میں نے کہا سارے یہ کھانا جو ہے نا جی یہ میرے گھر سے آئے گا. وہ کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی کر لو. سارا سامان تو انہوں نے بھجوا دیا تھا, غلطی سے رہ جاتا ہے, جنگ والے بھول گئے, قرآن مجید نے ہمیں بھجوایا. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لکھ کے بھجوا دو, ہم آپ کا کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے. قرآن مجید آپ نے نہیں دیا, چند منٹوں میں انہوں نے قرآن مجید بھجوا دیے. پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ان کو کہو کہ ہم اب آپ کے تحائف جو ہے دوسرے بھی قبول کر لیتے ہیں. کھاتے کھاتے جب میں نے اپنی پلیٹ خالی کر لینی تو آپ نے تھوڑا سا اور میری پلیٹ میں ڈال دینا. تو میں نے عرض کیا میاں صاحب آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ کھلا رہا ہے, میں بیمار ہو جاؤں گا پھر کیا کریں گے. تو اس طرح سے پیار محبت سے آپ نے خاموشی سے اٹھنا, جب ہم نے کھانا کھا لینا تو اٹھ کے اپنی پلیٹیں وغیرہ پکڑ کے جا کے دھونی شروع کر دی. جھنگ والے لوگ جو ہیں انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی خدمت کا حق ادا کیا. تو محترم میاں صاحب کا ارشاد ہوتا تھا کہ یہ جو سارا کچھ آپ کے پاس آیا نا, پھل فروٹ مشروبات وغیرہ, یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرو. صورتحال یہ تھی کہ انتظامیہ اور پولیس یہ مکمل دباؤ میں تھی مخالفانہ, اور کسی طور پہ بھی کوئی جائز رنگ میں بھی کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ انکاری تھے. یہی حال جوڈیشری کا تھا, کوئی ریلیف نہیں تھا کہ عدالت سے کوئی میں ہو جائے یا انتظامیہ سے ہو جائے. اور ساری کوششیں جو تھیں نتیجے کے لحاظ سے مایوس کنی تھی. اس وقت میاں صاحب نے لکھا کہ عرصہ خدمت میں کہ آپ کسی کو قائم کام ناظرہ بنا دیں. انہوں نے بنایا ناظرہ آپ ہی رہیں گے, ناظرہ کسی کو نہیں بنایا. آپ ہی جیل میں بھی ناظرہ لی رہے, ڈاک وہاں پیش ہوتی رہی, روز بندے ڈاک لے کے آتے تھے, سارا وہاں جیل میں سارا پیش ہوتی تھی. انٹرنیشنلی حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے جتنے بھی جماعتیں تھیں ان کو کہا کہ اپنے اپنے ایمبیسیز کو رابطہ کریں, پاکستانی گورنمنٹ کو بتائیں. تو بہرحال جو بھی ہوا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل تھا جو ہوا, اور کوشش میں برکت پڑ گئی. وہ پولیس والا آیا, اس نے دروازہ کھولا اور مبارکباد دی کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سب کی ہو گئی ہے,
जो मुझ पर और मोहम्मद अकबर भुट्टा पर पर्चा था उसकी ज़मानत इन्होंने नहीं करवाई। तो उस वक़्त मैंने देखा आपका चेहरा सुर्ख, और गुस्से में कहता मैंने तो नहीं जाना। फरमाया मैंने नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे कि उन गरीबों को फंसा के आप दोनों बड़े आ गए, उनको फंसा के आ गए। मैंने नहीं जाना। रात 8 बजे तक जेलर ने भी रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब मैं इंशाल्लाह कल इनको 10 बजे के करीब निकाल दूँगा, आप फिक्र ना करें। तो हालात ऐसे हैं, आप तशरीफ़ ले जाएं। तो बहरहाल जब वापस आए तो हमने भी इसरार किया कि अल्लाह ताला आपको इनाम दे रहा है, आप हमारे लिए ये तो ठीक नहीं है। तो आप रज़ामंद हुए और आप चले आए। गुम थे नाम हुए मशहूर, खुश है लोग जो थे रंजूर। और मेरी वालदा को भी नूरी साहब ने जेल से मेरी रिहाई के बाद उनको जो मुबारकबाद का ख़त लिखा, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा खुदा ताला ने बहुत फजल किया, वरना दुश्मनों के मंसूबे तो बहुत ख़तरनाक थे। अजीज़ मसरूर की बखैरियत वापसी पर जितना भी शुक्र करें कम है। तूफान के टलने तक दुश्मन सोच पिघलने तक। वाक़यात बेशक मुझे भूल गए हैं, डिटेल्स नहीं याद, लेकिन वो चेहरा और उनका इत्मीनान और उनकी खुदा ताला पर तवक्कुल और अपनी तकालीफ से बिल्कुल बेनियाज़ी ज़हन पर मुर्तसिम हैं वो यादें। उनका मिलना, उनकी खुशदिली। तक थोड़ा सब्र, बहारों तक कर पैगाम सितारों तक, नाम ज़मीं के। जब रिहा हुए हैं कैद से, सारा ख़ानदान आपके इस्तकबाल के लिए साहिबजादी नास्टा बेगम साहिबा जो आपकी वालदा थी उनके घर जमा था। मैं चूँकि इद्दत में थी और निकल नहीं सकती थी, और मैंने इसलिए साहिबजादा मसरूर अहमद साहब की बेगम साहिबा वजह सबूई को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि साहिबजादा साहब को मेरी तरफ़ से दरख्वास्त कर दें कि वहाँ से जब मिलने तो फिर मेरे पास मैंने मुबारकबाद ख़ुद देनी है रिहाई की, तो मैं चूँकि आ नहीं सकती इसलिए वो मेहरबानी करें और मुझसे मिल लें। अब वो कैद से रिहा हुए हैं, कैद की तकलीफ़ भी होती है, सहूलतें भी होती हैं जेल में, और वो 1-2 दिन ठहर के भी आ सकते थे, लेकिन वो पहुँचे हैं घर घंटा होगा के बाद मिलने के लिए तशरीफ़ ले आए उम्मी के घर। देखें उनका एक मकाम था जमात में। तो इस तरह किसी का ख्याल रखना जिसकी मैं तो उनकी बहुत कदर है मुझे इस बात पे। या मसरूर ताइफ हो या कोहे तूर, इन्नी माँ का या मसरूर, इन्नी माँ का या मसरूर। मुहर्रम के दिन शुरू हो चुके हैं, बस आप भी मुहर्रम से यही सबक सीखें। आपकी राह में भी कांटे बिछाए जाएंगे, आपकी राह भी दुखों की राह है, तकलीफ़ों की राह है। अपने मज़लूम भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो इस वक्त तरह तरह के मज़ालिम का निशाना बनाए गए हैं, और इस बात से खुदा का शुक्र करें कि आपकी मुमासलत जुल्म करने वालों से नहीं बल्कि मज़लूमों से है। हम अपनी जर्नी में थे तो रास्ते में हमें एक जगह पे रुके, तो वहाँ पे हमारे एक वक्फ़े जदीद का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे इस्टेब्लिश है, वहाँ के मुअल्लिमीन काम करते हैं सारे लोकल तबलीग का और तरबियत का। तो उनकी जो इंचार्ज थे मुझे कहते कि आज मुफ्ती आबिद रहमतुल्लाह का आज मैं सुन रहा था खुतबे में, हुज़ूर ने फरमाया कि मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है। हालांकि उस वक्त मेरा मुहर्रम का भी थोड़ा दूर था, इतना करीब नहीं था आया मुहर्रम, उनका अपना पर्सनल व्यू था। तो कहते हैं कि 2 चीज़ें मुहर्रम के साथ लिंक्ड हैं, या तो जमात को खुशखबरी बड़ी मिलेगी या जमात को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
تو میری بہن ہوتی تھیں اس وقت نواب شاہ میں. تو میں جب وہاں ٹرین پہ اترا میرے ساتھ ہے، میں واپسی روا جاتے ہوئے ان کو ملتا جاؤں گا. تو وہیں انہوں نے مجھے کہا وہ بیٹھو، کافی ان کے چہرے پہ بھی دکھ کے آثار تھے. خیر بیٹھا، انہوں نے پانی شانی پلایا. کہتی ہیں پتہ ہے کہ آج ان پہ حملہ ہوا جیسے قادر پہ، مرزا غلام قادر صاحب پہ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پھر سب ٹھیک رہا؟ تو کہتی نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، زخمی ہیں، بیمار ہیں، کیا ہوا؟ کہتی نہیں، ان کی شہادت ہو گئی. حج کے مان بعد یہ کہنے لگ پڑا کہ محرم شروع ہو گیا. اس غلطی کو تو میں یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوئی ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ محرم شروع ہو چکا تھا. یہ 2 شعر اس نظم سے لیے گئے ہیں جو آصفہ کی یاد میں نے کہی تھی، مگر 2 شعر ایسے ہیں جو کیکے پر بھی اطلاق پا رہے ہیں. ان کی یاد میں بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے. پہلے بھی آغاز ہوا تھا اس سے، اور اب بھی اسی کے ذکر پر اختتام ہوگا کلاس کا. میرے آنگن سے قضا لے گئی، چن چن کے جو پھول جو خدا کو ہوئے پیارے، میرے پیارے ہیں وہی